अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा। आज मैं आपको आपका जो पेपर है बीएड की स्टूडेंट्स और बीएस के स्टूडेंट्स जिनका ये सब्जेक्ट है पॉलिटिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल इवोल्यूशन इन पाकिस्तान। बीएड में आपका कोर्स है 6490, जबकि यही कोर्स आपका जो बीएस के स्टूडेंट हैं वो 9343 के टाइटल से पढ़ते हैं। तो किताब इन दोनों की एक ही है। जो आपके पास बुक है उसके ऊपर भी दो कोड लिखे हुए हैं, इसलिए मेरे पास जो पुराने क्वेश्चन पेपर अवेलेबल थे उनको सॉल्व करने के लिए मैंने सोचा कि दो क्वेश्चन पेपर आपको मैं हल करके बता दूं, कोई 20-25 मिनट की वीडियो बना दूं। उसका फ़ायदा आपको ये होगा कि आप ज़हनी तौर पर प्रिपेयर हो जाएंगे कि एग्ज़ाम में किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, और उनके जो आंसर्स हैं वो थोड़ा थोड़ा मैं आपको बताता जाऊंगा कि किस तरह के क्वेश्चन को आपने आंसर उसका किस तरह से देना है। तो चलते हैं जी। आप देखें कि आपका जो कोर्स है पॉलिटिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल इवोल्यूशन इन पाकिस्तान, जिसका मतलब है पाकिस्तान में सियासी और आइनी इर्तिका। और यहाँ पे पेपर के अंदर लिखा हुआ है कि आटम 2021 का ये पेपर है और पासिंग नंबर 50 हैं, लेकिन ये पहले 50 होते थे, अब आपके पास पासिंग नंबर 40 हैं। अगर आप 40 नंबर भी ले लेते हैं तो आप पास हो जाएंगे। अच्छा, ये जो पेपर है इसके अंदर टोटल आपको 5 सवाल हल करने हैं। 8 क्वेश्चन दिए होते हैं, चाहे बीएड हो या बीएस का स्टूडेंट हो, आपको 8 क्वेश्चन दिए जाते हैं, उनमें से 5 करने हैं। अब इसमें देखें कि क्वेश्चन नंबर 1 है, हाउ हैड द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान सॉल्व द रिफ्यूजीज प्रॉब्लम इन 1947। मैं पहले आपको सवाल पढ़ के बता देता हूँ ताकि आप मेंटली तैयार हो जाएं, फिर हम इसके जवाबात में भी आ जाते हैं। सवाल नंबर 2 है, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स इन demarcation of boundaries between India and Pakistan. Question number 3 है, what was the role of Quaid-e-Azam in the formation of the flag of the Dominion of Pakistan. Question number 4, what were the views of Quaid-e-Azam about foreign policy of Pakistan. छठा है वाई, पांचवा है सवाल है, वाई हैड द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली डिजॉल्व्ड इन 1954. क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट वाज द नीड ऑफ यूनिफाई वेस्ट पाकिस्तान इनटू वन यूनिट. और सातवां क्वेश्चन है, व्हाट वाज द एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर ऑफ मार्शल लॉ रिजीम ऑफ अयूब खान. एंड क्वेश्चन नंबर 8 जो है, क्रिटिकली एनालाइज द इम्पैक्ट्स ऑफ रिजल्ट्स ऑफ 1970 जनरल इलेक्शंस. अब आपने जब आपको पेपर मिले सबसे पहले आपने 2 मिनट लगा के पूरे क्वेश्चन पेपर को पढ़ लेना है, ताकि आपको पता चल जाए कि कौन कौन से क्वेश्चन आपको आते हैं और कौन से नहीं आते। अगर 5 में से आपको 8 में से आपको 3 क्वेश्चन फॉर एग्जाम्पल आते हैं या 4 आते हैं और एक नहीं आ रहा, तो आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना। आप ये समझें कि आप में से इनमें से पूछा क्या गया है। और जब आप 5 या 8 क्वेश्चन पढ़ लेंगे और अगर आपको समझ में नहीं आ रहे, आप एक दफ़ा फिर पढ़ लीजिएगा। जब आप इस क्वेश्चन पेपर को 2 दफ़ा रीडिंग करेंगे तो होपफुली कि आपको कोई ना कोई और क्वेश्चन भी समझ में आ जाएगा जिसका आंसर आपको आता होगा। सम टाइम आपको आंसर आते हैं लेकिन आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आता कि आपसे जो इम्तिहान वाला है वो पूछ क्या रहा है, और ज़ाहिर है कि आपको जवाब वही देना है जो आपसे पूछा गया है। उससे रेलेवेंट चीज़ें आप लिख सकते हैं, लेकिन जो मेन फोकस है आपका वो आपके क्वेश्चन के ऊपर होना चाहिए। अगर उससे रिलेटेड किसी दूसरे चैप्टर का नॉलेज आपके पास है या किसी दूसरी किताब का नॉलेज आपके पास है तो आप उसमें ऐड कर सकते हैं। अच्छा, हम क्वेश्चन नंबर 1 के आंसर पे आते हैं कि हाउ हैड द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान सॉल्व द रेफ्यूजीज़ प्रॉब्लम इन 1947, जिसका मतलब ये कि हुकूमत पाकिस्तान ने 1947 में मुहाजिरीन के मसले को किस तरह हल किया। तो ये आप लोगों को एक मैंने वीडियो बना के दी थी पहले, पाकिस्तान के इब्तदाई मसाइल, उसके अंदर ये काफ़ी डिटेल से चीज़ें मौजूद हैं कि जब पाकिस्तान बना तो जो कहा गया था कि मुस्लिम अक्सरियती सूबे पाकिस्तान को मिलेंगे और जहां हिंदू मेजॉरिटी में हैं वो हिंदुस्तान को या भारत को मिलेंगे। लेकिन ऐसा नहीं था कि किसी एक जगह पे 100% मुसलमान हूँ और दूसरी जगह पर 100% हिंदू हूँ। हिंदू और मुसलमान काफ़ी जगहों पे मिक्स रहते थे। तो जब पाकिस्तान बना तो पाकिस्तान से बहुत सारे हिंदू, ईसाई और सिख ये जगह छोड़कर पाकिस्तान से इंडिया चले गए।
اور اسی طرح ہندوستان سے بہت سارے مسلمان ہندوستان کو چھوڑ کر پاکستان آ گئے، اور اسی طرح جس طرح لوگوں نے ہجرت کی، بہت سارے لوگ، لاکھوں لوگ ایسے بھی تھے جنہوں نے کہا کہ ہم پاکستان سے انڈیا نہیں جائیں گے، یا مسلمانوں نے کہا کہ ہم انڈیا کو چھوڑ کر پاکستان نہیں جائیں گے، یعنی جہاں جہاں ان کے باپ دادا رہے ہیں وہ اپنے آبائی علاقوں میں رہیں گے۔ اور انہوں نے بہت سارے مسلمانوں نے انڈیا کو اپنا وطن قرار دیا، اور اسی طرح بہت سارے ہندوؤں نے، سکھوں نے اور عیسائیوں نے پاکستان کو اپنا وطن قرار دیا۔ لیکن جو مہاجرین آئے ان کی تعداد بہت زیادہ تھی، پاکستان سے کوئی 55 لاکھ کے لگ بھگ ہندو اور سکھ شہری پاکستان چھوڑ کر انڈیا چلے گئے، اور اسی طرح ہندوستان سے جو آنے والے مسلمان تھے ان کی تعداد کوئی 65 لاکھ کے قریب بتائی جاتی ہے۔ اگر آپ ان دونوں فگرز کو ملائیں کہ پاکستان سے آنے والے اور پاکستان سے جانے والے، یا ہندوستان سے پاکستان آنے اور جانے والے، یہ سارے لوگ کوئی 1.25 کروڑ کے قریب بنتے ہیں، اور پوری تاریخ انسانی میں جب سے یہ زمین وجود میں آئی ہے یہ پوری تاریخ کی سب سے بڑی ہجرت تھی۔ اتنی بڑی ہجرت شاید پھر کبھی ممکن نہ ہو۔ تو 1.25 کروڑ جو لوگ تھے، جب انہوں نے ہجرت کی تو دونوں ممالک ہل کے رہ گئے۔ مہاجرین کو سیٹل کرنے کا بڑا ایشو تھا، اور بہت سارے لوگوں کو مارا جا رہا تھا، جو یہاں سے لوگ جا رہے تھے ان کو بھی مارا جا رہا تھا، مار کے نکالا جا رہا تھا، تاکہ ان کی جائیدادیں ہتھیا لی جائیں، چھین لی جائیں۔ اور وہاں سے جو مسلمان بیچارے آ رہے تھے اپنا سب کچھ چھوڑ کر پاکستان میں، انہیں بھی یہاں کے لوگوں نے مارا، جان سے مارا، کہ وہ جب یہاں زیادہ ہو جائیں گے، زیادہ آئیں گے تو کیا ہوگا، یہ جو جائیدادیں ہندو چھوڑ کے جا رہے ہیں یہ ہمیں نہیں ملیں گی، یہ ان لوگوں کو ملیں گی جو انڈیا سے مسلمان پاکستان آ رہے ہیں۔ تو یہ بڑا ایک المیہ تھا، اور جو لوگ یہاں آ رہے تھے مہاجرین، کسی کی ٹانگ نہیں تھی، کسی کی آنکھ نہیں تھی، کسی کا کان نہیں تھا، وہ بیچارے، اس کے اوپر بڑا ایک لٹریچر موجود ہے۔ جب امرتسر جل رہا تھا، ایک کتاب ہے، اور سوتے لوگ جاگتا شہر، اور روداد پاکستان، یہ آغا اشرف کی کتابیں ہیں۔ ابدال بیلا کی ایک کتاب ہے پاکستان کی کہانی۔ تو یہ ساری چیزیں ان کے اندر بتائی گئی ہیں کہ کس طرح جو مہاجرین تھے وہ بڑے پریشان تھے، اور یہاں پہ مہاجرین کے لیے قائد اعظم نے ایک فنڈ قائم کیا تھا، قائد اعظم ریفیوجی فنڈ، جس میں قائد اعظم صاحب نے خود بھی کچھ پیسے جمع کرائے اور عوام سے اپیل کی کہ آپ بھی اس میں اماؤنٹ جمع کرائیں، تاکہ جو غریب لوگ ہیں، مہاجرین ہیں، ان کی ویلفیئر کے لیے کام کیا جا سکے۔ تو یہ اس کے اوپر آپ وہ میری جو ویڈیو ہے اس کے اندر جو اور اس سے ریلیونٹ چیزیں ان کو بھی آپ لکھ سکتے ہیں۔ سوال نمبر 2 ہے، واٹ آر دا پرابلمس ان ڈیمارکیشن آف باؤنڈریز بٹوین انڈیا اینڈ پاکستان؟ تو اس میں 2-3 چیزیں۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے کہا تھا کہ وہ پاکستان کا گورنر جنرل بننا چاہتا ہے۔ جناح صاحب نے منع کر دیا کہ نہیں، ہم آپ کو گورنر جنرل نہیں بنائیں گے۔ تو اس نے یہ سوچا کہ اب پاکستان سے اس انسلٹ کا بدلہ کیسے لیا جائے۔ دوسرے نمبر پر ہندوستان کے اندر جو کمیشن بنایا گیا، ریڈ کلف ایوارڈ اس کا سربراہ تھا، اور ریڈ کلف جو تھا سیرل ریڈ کلف، اس نے ایک اعلان کیا تھا پاکستان بننے کے 3 دن بعد، 17 اگست کو 1947 کو۔ ریڈ کلف کا پورا نام سیرل ریڈ کلف تھا، وہ برطانیہ کا ایک ریٹائرڈ جج تھا، اور وہ ہندوستان آیا تھا اور لارڈ ماؤنٹ بیٹن کی سفارش پر آیا تھا۔ یہ وہ شخص تھا، یہ وہ جج تھا جو پہلی بار اپنی زندگی میں پہلی بار ہندوستان آیا تھا، اور اس نے ہندوستان کی تقسیم جو ہے اس کے فیصلے کرنے تھے۔ تو ایکچولی وہ سارا کام کرنے والا لارڈ ماؤنٹ بیٹن تھا، اور سیرل ریڈ کلف جو تھا وہ صرف سائن کرتا جا رہا تھا کہ ٹھیک ہے جی، جو آپ نے کہا وہی ٹھیک ہے، کیونکہ سیرل ریڈ کلف کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ مسلمان کہاں رہتے ہیں، ہندو کہاں رہتے ہیں، جھگڑا کیا ہے، مسئلہ کیا ہے۔ لیکن بہرحال وہ جب آیا تو اس نے جو اعلان کیا تھا اس اعلان کو ریڈ کلف ایوارڈ کہا جاتا ہے۔ قائد اعظم اس ایوارڈ کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، لیکن ان سے کہا گیا تھا کہ بھائی اگر آپ اس ایوارڈ کو نہیں مانتے
تو یہ پھر پاکستان نہیں بنے گا. یہ کچھ دن پہلے جب وہ ڈسکشن ہو رہی تھی، سارے جو چیزیں ہو رہی تھیں، 17 کو تو خالی اعلان کیا تھا نا، اس سے 17 اگست کو، لیکن اس سے پہلے ڈیسیژن ہو چکے تھے. تو جناب صاحب نے کہا تھا کہ ہمارے بہت سارے حصے جو ہیں وہ ہم سے چھینے جا رہے ہیں. تو ان کو کہا گیا کہ آپ کو جو پاکستان مل رہا ہے یہ آپ نے لینا ہے یا نہیں لینا. اگر آپ نے لینا ہے تو لے لیں، نہیں لینا تو پھر ہم اس کو بعد میں دیکھیں گے. تو جناب صاحب نے، وہ کہتے ہیں کہ رائٹرز لکھتے ہیں کہ ہلکا سا سر جھکایا اور یا سر ہلایا، اور اس طرح جناب صاحب کے سر ہلانے سے پاکستان کے بننے کا فیصلہ ہو گیا. اگر اس وقت جناب پاکستان کھو دیتے تو پھر شاید کبھی نہ بن پاتا. تو یہ ایشوز تھے، یہ جینین مسائل تھے. اور اس کے علاوہ 2 کمیشن بنائے گئے تھے، ایک تھا پنجاب باؤنڈری کمیشن اور ایک تھا بنگال باؤنڈری کمیشن. تو پنجاب کو تقسیم کیا گیا اور مغربی جو پنجاب تھا وہ پاکستان کے حصے میں آیا اور مشرقی پنجاب انڈیا کے حصے میں آیا. اسی طرح بنگال جو تھا اس کو تقسیم کیا گیا اور ایسٹ بنگال پاکستان کے حصے میں آیا اور ویسٹ بنگال جو تھا وہ انڈیا کے حصے میں آیا، جہاں زیادہ تعداد تھی ہندوؤں کی. اور اس طرح بلوچستان جو تھا، ان کی جو کمیٹی تھی، جرگہ تھا، شاہی جرگہ، اس نے فیصلہ کیا اور پاکستان کا ساتھ دیا. اور صوبہ سرحد کے اندر استصواب رائے ہوا، یعنی کہ ریفرینڈم ہوا اور انہوں نے پاکستان میں آنے کو ترجیح دی. اور سندھ کے اندر تو سندھ کی اسمبلی نے فیصلہ دے دیا تھا. اس طرح جو یہ کہتے ہیں کہ مارکیشن کہتے ہیں نشاندہی کرنا. جب آپ وہ زمین لیتے ہیں نا کسی سے، تو آپ کہتے ہیں یہ آپ ہماری زمین بانٹ دیں، اس کے بیچ میں جو آپ لائن کھینچتے ہیں اس کو کہتے ہیں کہ یہ ڈی مارک کیا گیا. ٹھیک ہے. سوال نمبر 3 ہے جی ہمارے پاس کہ وٹ واز دا رول آف قائد اعظم ان دا فارمیشن آف فلیگ آف ڈومینین آف پاکستان، کہ ریاست پاکستان کا جھنڈا بنانے میں قائد اعظم کا کردار کیا تھا. اس سے پہلے 1937 میں جو پاکستان کا جو پرچم ہوتا تھا مسلم لیگ کا، وہ ہوتا تھا گرین رنگ کا، فل پرچم ہوتا تھا ہرے رنگ کا، اور اس کے اوپر جو ہے وہ جو تھا وہ چاند بنا ہوا ہوتا تھا اور ستارے ہوتے تھے. تو جناب صاحب کی خواہش تھی کہ جو مسلم لیگ کا پرچم ہے اسی طرح کا پرچم جو ہے وہ بنایا جائے. اور اس کے علاوہ جو وہ پرچم تھا ان کا، ایک چودھری رحمت علی نے بھی پیش کیا تھا. اس نے ایک کتاب بھی لکھی تھی، چھوٹی سی کتابچہ. ایک تو ان کا کتابچہ بڑا مشہور ہے کہ نو آر نیور، اب ورنہ کبھی نہیں. اور دوسرا انہوں نے 1940 کے لگ بھگ لکھا تھا کہیں کہ جو ہندوستان کے مسلمان ہیں ان کو ہندوستانیوں سے خطرہ ہے، یعنی کہ مسلمانوں کو ان سے خطرہ ہے. تو اس کے اندر انہوں نے کہا، جو لکھا تھا کہ جی ہندوستان کے اندر جو ریاستیں ہوں گی، اور انہوں نے بنگال کو بھی اور افغانستان کو بھی ساتھ شامل کیا تھا. تو بعد میں انہوں نے ایک پرچم تجویز کیا تھا. اس پرچم کے مطابق جو چودھری رحمت علی نے بتایا تھا، ایگزیکٹ سن مجھے یاد نہیں ہے اس کا، لیکن وہ یہ تھا کہ گرین رنگ کا پرچم ہوگا، اس کے اوپر ایک چاند ہوگا اور 8-9 ستارے ہوں گے جو مختلف ریاستوں کی نشاندہی کریں گے. لیکن برحال جناب صاحب نے کہا کہ جی ہم اپنا جو پرچم ہے وہ مسلم لیگ کے جو پرچم ہے وہ اس طرح کا ہی ہوگا، اور جس کے اوپر چاند بنا ہوتا تھا. اور پھر لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے بھی پاکستان کے لیے ایک پرچم تجویز کیا کہ جی گرین رنگ کا پرچم ہوگا اور اس کے اوپر وہ یونین جیک کا نشان ہوگا. اور اس کے اوپر جناب صاحب نے کہا کہ جی یہ تو کرسچین کا ایک نشان ہوگا، کرسچینٹی کو ظاہر کرتا ہے. تو جس طرح جناب صاحب نے لارڈ ماؤنٹ بیٹن کو گورنر جنرل بننے سے منع کر دیا، انکار کر دیا ماننے سے، اسی طرح انہوں نے اس کا دیا ہوا پرچم جو ہے ایکسیپٹ کرنے سے بھی انکار کر دیا تھا. تو بہرحال امیر الدین قطبائی کو یہ کام دیا گیا. یہ امیر الدین قطبائی کی پکچر بھی یہاں پہ آپ دیکھ لیں. انہوں نے پاکستان کا پرچم بنایا تھا جناب صاحب کے کہنے پہ، اور یہ جو پرچم تھا اس میں وائٹ کلر بھی دیا گیا تھا. وائٹ کلر کا مطلب یہ تھا کہ جو
غیر مسلم ہیں وہ بھی پاکستان میں رہیں گے، اور باقی جو گرین حصہ تھا وہ زیادہ تھا، یہ مسلمانوں کی نمائندگی کرتا ہے۔ چاند جو ہے اور ستارہ، چاند جو ہے وہ روشنی، علم اور ترقی کی علامت تھی، جبکہ جو اسٹار تھا وہ روشنی کی علامت تھی، اور اس کے ساتھ اس کے جو 5 کونوں والا اسٹار تھا، یا اس کو وہ پاکستان اسلام کے 5 بنیادی ارکان کو کی نمائندگی کر رہا تھا۔ تو اس طرح یہ پاکستان کا پرچم جو ہے وہ منظور کیا پاکستان کی دستور ساز اسمبلی نے 11 اگست 1947 کو، جس دن جناب صاحب نے بڑی اہم تقریر بھی کی تھی۔ 11 اگست دوسرا اجلاس تھا پاکستان کی دستور ساز اسمبلی کا، اس کے اندر یہ جو پرچم تھا اس کو ایکسیپٹ کیا گیا، اڈاپٹ کیا گیا، اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا پرچم یہ 6 دنوں کے موقع پہ سر لہرایا جاتا ہے، اور اس میں جناح صاحب کا یوم ولادت، اور جناح صاحب کا یوم وفات، علامہ اقبال کا یوم ولادت اور وفات، اور 23 مارچ، اور اس کے علاوہ 14 اگست، یہ 6 دن ہیں۔ اور ہم جو پرچم لگاتے ہیں اپنے گھروں پر، یہ اصولی طور پر نہیں لگانا چاہیے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ جو پرچم پاکستان کا قانون اجازت دیتا ہے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے، وہ یہ کہ یہ پارلیمنٹ ہاؤس پہ لگ سکتا ہے، وزیر اعظم اور صدر کے گھر پہ لگ سکتا ہے، سرکاری دفاتر میں لگ سکتا ہے، اور وزراء کے گھروں میں لگ سکتا ہے، یا وزیر اعلیٰ اور گورنر کے گھروں میں لگ سکتا ہے، یا وزراء کی گاڑیوں پر، یا جو غیر ملکی سفیر ہیں یا پاکستان کے سفیر ہیں، یا کوئی ایسا عہدہ جس کا جو کیا کہتے ہیں درجہ وزیر کے برابر ہو، اس کے گھر پر یا ان کی گاڑی پر یہ پرچم لگایا جا سکتا ہے۔ اور ہم 14 اگست کے موقع پہ جھنڈیاں بنا کے اور پاکستان کا جو پرچم سے مشابہت رکھتی ہیں ان کو گلیوں میں لگاتے ہیں، اور پھر اگلے دن وہ پاؤں میں آ رہی ہوتی ہیں، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اچھا جی، سوال نمبر 4 ہے ہمارے پاس، وٹ ور دا ویوز آف قائد اعظم اباؤٹ فارن پالیسی آف پاکستان؟ جی بالکل، یہ آپ کا فارن پالیسی کا شاید کورس بھی ہوگا، آپ نے پڑھا ہوگا، لیکن مختصر سے آپ کو میں بتا دیتا ہوں کہ جو جناح صاحب تھے ان کے ویوز کیا تھے فارن پالیسی کے حوالے سے۔ انہوں نے یہ کہا تھا کہ پاکستان کی خارجہ پالیسی کسی بھی ملک کے خلاف نہیں ہوگی، پاکستان اپنے ہمسایوں سے بہت اچھے سلوک رکھے گا، اچھا رویہ رکھے گا، اور پاکستان کبھی بھی کسی ملک کے خلاف جارحیت پر مبنی پالیسی نہیں بنائے گا۔ اور اس کے علاوہ جو جناح صاحب نے کہا تھا کہ پاکستان جو ہے اپنے جو پڑوسی ممالک ہیں ان کے ساتھ بہتر تعلقات کا خواہاں ہے، اور جو اسلامی ممالک ہیں ان کے ساتھ بھی پاکستان اپنے اچھے تعلقات رکھنے کی کوشش کرے گا۔ یہ جناح صاحب نے اپنی پوری فارن پالیسی اپنی تقاریر میں واضح کر دی، اور بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ جناح صاحب نے پہلا جو حکم دیا تھا، فوجی حکم، وہ افغانستان کے حوالے سے تھا، اور وہ یہ تھا کہ افغانستان کی طرف سے جو فوجی چوکیاں ہیں ان کو ختم کر دیا جائے، کہ افغانستان ہمارا ہمسایہ ملک ہے، لیکن وہ چوکیاں جو اس وقت ختم ہوئیں، اب ہم اس کی باڑ لگا رہے ہیں، بارڈرز کی انگریزوں کے زمانے کی بنائی ہوئی چوکیاں جناح صاحب نے ختم کروائیں، اور پھر اس کے بعد افغانستان کی جانب سے ہمارے خلاف جو ہے وہ ساری دہشت گردی آئی، اور اب تک آ رہی ہے، اور در اندازی ہوئی۔ تو یہ بڑا ایک المیہ تھا کہ جناح صاحب کی جو پالیسی تھی فارن پالیسی، افغانستان نے اس سے ناجائز فائدہ اٹھایا۔ سوال نمبر 5 ہے جی، وائی ہیڈ دا فرسٹ کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی ڈیزالوڈ ان 1954؟ پاکستان کی پہلی دستور ساز اسمبلی 1954 کو کیوں توڑ دی گئی، کیوں ڈیزالو کی گئی؟ اس کے اوپر جو میری ویڈیو ہے محمد علی بوگرا کا دور حکومت، اس کو آپ دیکھ لیجئے گا، وہ پورے کی پوری اس کو بتائے گی آپ کو کہ کیا وجوہات تھیں، کہ کس طرح محمد علی بوگرا نے ایک فارمولہ بنایا، اور پوری قوم اس کو ماننے کے لیے جب راضی ہوئی آئین سازی کے لیے، تو اس وقت غلام محمد صاحب کو پتہ چلا کہ بھائی اب تو گورنر جنرل کا عہدہ ختم ہو جائے گا اور دستور بن جائے گا ملک میں، تو اب اس کو ایسا کیا جائے کہ اسمبلی کو توڑ دیا جائے کہ نہ رہے گا بانس، نہ بجے گی بانسری۔ تو یہ اسمبلی جو تھی وہ توڑی تھی
محمد علی بوگرا نے ان سے زبردستی اعلان کروایا گیا تھا اسمبلی کو ڈیزالو کروانے کا. اور اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جو مولوی تمیز الدین خان کیس تھا انہوں نے کس طرح اس اسمبلی کو کورٹ میں چیلنج کیا اور پھر اس کورٹ کے فیصلے کو ماننے سے انکار کرتے ہوئے اس وقت کے گورنر جنرل ملک غلام محمد نے فیڈرل کورٹ میں اپنی مرضی کا جج جسٹس منیر کو تعینات کیا اور پھر جسٹس شہاب کو وہاں سے دارا سے ٹرانسفر کروایا اور اس طرح انہوں نے اپنی مرضی کے جج لگوا کر اپنے حق میں فیصلہ لیا. اور یہ بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ ہائی کورٹ جس نے مولوی تمیز الدین کے حق میں فیصلہ دیا تھا اس کا جو جج تھا ایک برطانوی تھا، برطانیہ کا ایک جج تھا. اور اسی طرح سے سپریم کورٹ کے اندر یا فیڈرل کورٹ کے اندر صرف ایک جج تھا جس نے مولوی تمیز الدین کے حق میں نوٹ لکھا اور وہ جسٹس اے آر کارنیلیس تھا، وہ بھی کرسچن جج تھا. تو یہ جسٹس منیر نے بہرحال اس اسمبلی کو آئینی قرار دے دیا تھا. اس کے بعد سوال نمبر 6 ہے جی کہ وٹ واز دا نیڈ ٹو یونیفائی ویسٹ پاکستان انٹو ون یونٹ، کہ کیا ضرورت پیش آئی پاکستان کو ون یونٹ بنانے کی. اس کے اوپر ون یونٹ کے اوپر میری ویڈیو موجود ہے. اس کے دو مقاصد بیان کیے گئے تھے، ایک یہ کہ اخراجات کی بچت ہو جائے اور انتظام چلانا جو ہے اس کا آسان ہو جائے، لیکن اصل مقصد تھا کہ بنگالیوں کی جو تعداد ہے اس کو کم کیا جائے. یہ جو ون یونٹ تھا یہ اصل میں وہی بوگرا فارمولہ جو تھا اسی کے اوپر یہ مشتمل تھا. سوال نمبر 7 جو ہے وٹ واز دا ایڈمنسٹریٹو اسٹرکچر آف مارشل لا ریجیم آف ایوب خان. ایوب خان کے عہد حکومت میں جو مارشل لا کا دور تھا ایڈمنسٹریٹو اسٹرکچر کیا تھا؟ صدارتی طرز حکومت تھا، وزیر اعظم کا عہدہ نہیں تھا، پارلیمنٹ نہیں تھی اور صدر جو تھا بے انتہا اختیارات کا مالک تھا. اور اس سے پہلے صدارتی انتخابات جب صدر ایوب نے منتخب کروائے 1965 میں، اس سے پہلے انہوں نے 1962 میں دستور دیا تھا اور انہوں نے ایک ایکٹ نافذ کروایا تھا یا انٹروڈیوس کروایا تھا ایبڈو کے نام سے، الیکٹیو باڈیز ڈسکوالیفیکیشن آرڈر. اور اس کے تحت کوئی 6000 کے لگ بھگ جو سیاستدان تھے ان کو سیاست میں حصہ لینے سے نااہل قرار دے دیا گیا تھا، پابندی لگا دی گئی تھی، جن میں 3000 مشرقی پاکستان اور اتنے ہی مغربی پاکستان سے تھے. کوئی 70-75 لوگ جو بہت ٹاپ کے اچھے لوگ تھے ان کو بھی ڈسکوالیفائی کر دیا گیا تھا. اور انہوں نے بی ڈی سسٹم یعنی کہ بیسک ڈیموکریٹک جو سسٹم تھا، بنیادی جمہوریت، اس کو متعارف کروایا تھا. اور اس کے تحت انہوں نے پہلے 40 ہزار ممبر 2 حصوں سے منتخب کروائے، پھر بعد میں ان کی تعداد 60 ہزار کر دی گئی اور ان لوگوں نے پھر ایوب خان کو 62 کے الیکشن میں صدر کے امیدوار کے طور پر منتخب کیا تھا. وہ ایک طرح کا الیکٹورل کالج کہلاتا ہے. تو اس زمانے میں بھی فوجی طرز حکومت تھا، وزیر اس نے اپنی مرضی کے رکھے تھے، جس کو چاہتا تھا رکھ لیتا تھا. سوال نمبر 8 ہے جی کرٹیکلی انالائز دا امپیکٹ آف ریزلٹس آف 1970 جنرل الیکشن. اس کے اوپر میری جو ویڈیو بنی ہوئی ہے اس کے اندر یہ ذکر کیا ہوا ہے LFO کے نام سے، لیگل فریم ورک آرڈر، وہ ویڈیو اور ڈسممبرمنٹ آف پاکستان، وہ ویڈیو آپ دیکھ لیں جی طلبا. ڈیٹیل سے لکھا ہوا ہے کہ جو 1970 کے الیکشن تھے اس میں ایسٹ پاکستان میں ساری کی ساری سیٹیں 169 سیٹیں تھیں، وہ تقریباً ساری سیٹیں شیخ مجیب الرحمان جیت گیا. وہ اس طرح کے 160 نشستیں تھیں وہ عوامی لیگ جیت گئی، 7 نشستیں خواتین کی تھیں خصوصی، وہ بھی عوامی لیگ جیت گئی، 2 نشستیں آزاد امیدواروں کی تھیں، آٹومیٹیکلی وہ بھی آزاد امیدوار بھی اس کے ساتھ شامل ہو گئے. اور لیکن ایسٹ پاکستان کا جو تھا شیخ مجیب الرحمان، وہ ویسٹ پاکستان سے 1 سیٹ بھی نہ جیت سکا. جبکہ جتنی بھی پاکستان کی سیاسی پارٹیاں تھیں، پیپل پارٹی، جماعت اسلامی اور دوسری پارٹیاں، وہ مشرقی حصے سے ایسٹ پاکستان سے 1 بھی نشست نہ جیت سکیں. اور بھٹو نے جو دوسری بڑی پارٹی تھی 81 سیٹیں جیتی تھیں ویسٹ پاکستان سے. تو اس طرح یہ الیکشن جو تھے
ان کے رزلٹ سے، جن کی بنیاد پر شیخ مجیب الرحمن وزیر اعظم بننے کے لیے کوالیفائی کرتا تھا، اس کو وزیر اعظم نہ بننے دیا گیا، اور آخر کار جو پاکستان ہے وہ ٹوٹ گیا۔ اس کے آگے پھر بڑی جنگ تھی، وہ ویڈیو میں تھوڑا بہت آپ کو مل جائے گا، وہاں سے آپ دیکھیں، ٹھیک ہے جی۔ طلبہ بھائی ایک پیپر آپ کا ہو گیا، ایک پیپر میں آپ کے ساتھ اور کر دیتا ہوں تاکہ آپ کے لیے آسانی ہو جائے۔ پیپر جو دوسرا ہے وہ بھی یہی ہے 6490، یہ سیم آپ کو میں نے پہلے بتایا کہ سلیبس ہوتا ہے بی ایڈ کا اور بی ایس کا، پیپر الگ الگ بنتا ہے لیکن سلیبس سیم ہے، تو اسی طرح کے کوشچنز آتے ہیں۔ اس میں بھی آپ نے 8 کوشچنز ہیں، اسپرنگ 19 کا یہ پیپر ہے، تو 8 میں سے 5 کوشچنز آپ نے کرنے ہیں۔ کوشچن نمبر 1 ہے، وٹ ور دا پرابلمس آف دا میکنگ آف کانسٹیٹیوشن آفٹر اسٹیبلشمنٹ آف پاکستان، ایلیبوریٹ آل دا پرابلمس۔ آپ کو جو ایڈمنسٹریٹو ایشوز ہیں تقریباً وہ سارے اس میں انوالو تھے کہ پاکستان کا جو کانسٹیٹیوشن وہ نہ بن سکا، لیکن بڑی جو وجہ یہ تھی کہ جب پاکستان بنا تو جناح صاحب کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، وہ بیمار تھے، سیاستدان جو تھے وہ ذہنی طور پر تیار نہ تھے کہ پاکستان کے لیے کانسٹیٹیوشن بھی بنانا ہے، کیونکہ 1946 تک پاکستان بننے کے کوئی آثار نہیں تھے۔ کیبنٹ مشن پلان کی ناکامی کے بعد جناح صاحب نے فائنل ڈیسیجن کیا کہ اب پاکستان کے علاوہ کوئی اور راستہ ان کے پاس نہیں ہے۔ تو پھر مہاجرین کی آباد کاری کی طرف جناح صاحب تھے، انڈیا نے بہت ساری ہماری ریاستوں پر قبضہ کر لیا تھا، حملہ کر رہا تھا، کشمیر کا ایشو تھا، یہ مسائل تھے، فوج کو ہم نے منظم کرنا تھا، اور ایڈمنسٹریٹو جو ہمارے پاس اتھارٹیز تھیں وہ کوئی اچھے لوگ نہیں تھے، بہت کم لوگ تھے، بیوروکریٹس کم تھے، نظام چلانا تھا ریاست کا۔ تو اس طرح وہ جناح صاحب کچھ عرصے بعد فوت ہو گئے، پھر کچھ عرصے بعد لیاقت علی خان نے قرارداد مقاصد تو منظور کروا لی، لیکن ان کو بھی پھر قتل کر دیا گیا، شہید کر دیا گیا، اور اس کے بعد پاکستان میں آنے والے جو وزراء اعظم تھے وہ ایک مستقل مزاجی کے ساتھ کام نہ کر سکے، چونکہ ان کو کام کرنے نہیں دیا گیا گورنر جنرل کی جانب سے۔ تو یہ ایشوز تھے جی۔ کوشچن نمبر 2 ہے، ڈسکس دا رول آف قائد اعظم محمد علی جناح ایز گورنر جنرل آف پاکستان۔ پاکستان کے پہلے گورنر جنرل بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح، جنہوں نے لارڈ ماؤنٹ بیٹن کو گورنر جنرل ماننے سے انکار کیا، انہیں پاکستان کا گورنر جنرل بنایا۔ یہ ایک بڑا عہدہ تھا کہ گورنر جنرل تاج برطانیہ کا نمائندہ ہوتا تھا، لیکن جناح صاحب نے اس طرح سے اتھارٹیز کو استعمال نہیں کیا، اور ایک نومینل جو تھا عہدہ سمجھ کے اس کو قبول کیا، جبکہ قوم نے ان کو گورنر جنرل بنایا کہ یہ پاکستان کی ریاست کا سب سے بڑا عہدہ تھا۔ اور یہ جناح صاحب نے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے افتتاح کیا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد بحیثیت گورنر جنرل انہوں نے مہاجرین کے مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کی، کشمیر کا ایشو تھا اس کو جناح صاحب نے حل کرنے کی کوشش کی، لیکن اس وقت جو آرمی چیف تھا، چیف کمانڈر ان چیف آرمی کا جنرل گریسی، اس نے کشمیر میں فوجیں بھیجنے سے انکار کیا۔ پنجاب کے اندر جو حکومت تھی یونینسٹ پارٹی کی، وہاں مسائل تھے، ان کو برطرف کیا گیا۔ کانگریس کی حکومت تھی صوبہ سرحد میں، حکومت کانگریس کی تھی، اور مسلم لیگ جو تھی وہ بڑی طاقت نہیں تھی وہاں پہ اسمبلی کے اندر، لیکن وہاں مسائل تھے بہت زیادہ، اور اس حکومت کو بھی جناح صاحب نے برطرف کیا، اور وہاں پہ مسلم لیگ کی حکومت کو قائم کیا گیا۔ اسی طرح خیبر پختونخوا کے اندر وہاں پہ مسائل ایسے تھے کہ لوگ پاکستان کے پرچم تک جلا رہے تھے، جو کانگریس کے لیڈران تھے، تو ان کے لیے بھی جو اس وقت صورتحال ہو سکتی تھی اس کے مطابق ان کے لیے اس طریقے سے کام کیا گیا یا ملک کو چلایا گیا۔ تو یہ جناح صاحب نے اپنے کام کیے۔ بہرحال وہ چونکہ بلوچستان کی ترقی کے لیے کام کرنا چاہ رہے تھے، کمشنر کا انہوں نے عہدہ ایک مانگا کہ مجھے دیا جائے کہ کوئٹہ کا کمشنر وہ بنیں گے، تو وہ انہوں نے اس کے لیے کام کیا۔ پاکستان کی دستور اسمبلی کے صدر تھے، یعنی کہ جو اسپیکر تھے، اس کے لیے بھی انہوں نے جو خدمات تھیں وہ انجام دیں۔ تو یہ جناح صاحب کے بڑے کام تھے، کارنامے تھے۔ فارن پالیسی بنانے کے لیے انہوں نے کام کیا، اور جو کچھ ان سے ہو سکتا تھا، پاکستان کو یونائٹڈ نیشنز کا ممبر بنایا، دوسرے ممالک کے ساتھ بہتر تعلقات کرنے کی کوشش کی۔
तो ये जिन्ना साहब का अहम रोल था। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट वाज द बोगरा फार्मूला, हाउ हैड दिस फार्मूला सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट पाकिस्तान। ये सारा खेली पावर का था। बोगरा फार्मूला आपको अलग सी वीडियो बनी हुई है, उसको देख लीजिएगा। मुख्तसरन अगर आपके पास टाइम ना हो तो मैं आपको समझा देता हूँ 1 मिनट में कि ये एक फार्मूला था जिसमें मुल्क के दोनों हिस्सों के लोगों को राज़ी किया गया। मशरक़ी पाकिस्तान के लोग ये चाहते थे कि उनकी आबादी ज़्यादा है, असम्बली में उनकी नशिस्तें ज़्यादा हों, जबकि मगरबी पाकिस्तान के लोग ये चाहते थे कि एरिया इनके पास ज़्यादा है, आबादी कम है, तो क्या हुआ, हमें बराबर नशिस्तें दी जाएँ। तो बोगरा फार्मूले के तहत जो असम्बली के 2 ईवान बनाए गए, ईवान बाला के अंदर बंगाल को सिर्फ 10 नशिस्तें दी गई, जबकि मगरबी हिस्से को 40 नशिस्तें दी गई, जबकि जो ईवान ज़ेरी था उसमें मशरक़ी पाकिस्तान को 165 और मगरबी पाकिस्तान को 135 नशिस्तें दी गई। और जब ये दोनों ईवान इकट्ठे होते थे तो 175 बंगाल से और 175 वेस्ट पाकिस्तान से मेंबरान बन जाते थे। इसको तकरीबन सब ने कबूल किया था फार्मूले को, लेकिन दस्तूर सदर असम्बली फिर तोड़ दी उस वक्त के गवर्नर जनरल ने। सवाल नंबर 4 है, डिस्कस द इस्लामिक प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1962। ये कभी 1962 की प्रोविजंस आ जाती हैं इस्लामी, कभी 56 की आ जाती हैं, कभी 62 की आ जाती हैं। ये तकरीबन सेम है कि जी तमाम जो कवानीन में दस्तूर में सेम है। 1962 के आइन में रियासत का जो नाम था वो जमहूरिया पाकिस्तान रखा गया, इस्लामी का लफ्ज़ उड़ा दिया गया था। बाद में अयूब खान के ख़िलाफ़ लोगों ने एहतजाज किया तो फिर इसका नाम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान रख दिया गया। सदारती निज़ाम था और इसमें बाकी चीज़ें वही थी कि जी अल्लाह ताला की हकमियत होगी और जो सदर है वो मुसलमान होना उसके लिए ज़रूरी है, और रियासत कुरान और सुन्नत के मुताबिक लोगों को सहूलियात मुहैया करेगी ज़िंदगी गुजारने के लिए। शराब नोशी, जुआ और इन किस्म की चीज़ों पर पाबंदी होगी। अच्छा, सवाल नंबर 5 है, अच्छा जो 1973 का दस्तूर है उसमें थोड़ी सी डिफरेंट चीज़ ये थी कि सदर और वज़ीर आज़म दोनों के लिए मुसलमान होना ज़रूरी करार दिया गया, और इसके अलावा एक चीज़ ये थी कि रियासत का सरकारी मज़हब इस्लाम होगा। ये भी चीज़ इजाफा, बाकी चीज़ें सेम थी। अच्छा जी, 5वां सवाल है, व्हाट वाज मुफ्ती बाहनी, डिस्कस द रोल ऑफ मुफ्ती बाहनी इज़ द इन द डिसमेंबरमेंट ऑफ पाकिस्तान इन 1971। डिसमेंबरमेंट ऑफ पाकिस्तान का मतलब है पाकिस्तान की अलहदगी, सकूत पाकिस्तान। मुफ्ती बाहनी बंगाली ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसका मतलब है फ्रीडम फाइटर्स या आज़ादी के मतवाले। तो ये वो बंगाली थे जिन्होंने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ असलहा उठाया, इंडिया ने उनको सपोर्ट किया और उन्होंने कहा जी हमारे मसाइल का हल पाकिस्तान से अलहदगी में है, और उन्होंने अपने आप को कहा कि हम फ्रीडम फाइटर्स हैं, और आखिरकार उन लोगों ने इंडिया के ताउन से इस जंग को जीत लिया और पाकिस्तान 16 दिसंबर को टूट गया। सवाल नंबर 6 जी, क्रिटिकली एनालाइज द रोल ऑफ पाकिस्तान इन पाकिस्तान नेशनल अलायंस इन द डाउनफॉल ऑफ जुल्फ़िकार अली भुट्टो। ये इसकी भी वीडियोस मौजूद है। ये आखिरी जो 3 सवाल हैं इनकी वीडियोस इसके अलावा आपको मिलेंगी। एक और कोड है मेरे पास 9378, हमारे पास जो यूट्यूब का वो चैनल है उसके ऊपर 9378 की जो प्ले लिस्ट है उसमें आप देखेंगे तो आपको ये 4-5 वीडियोस मिल जाएंगी जिसमें आपको बताया जाएगा कि ये 1977 में भुट्टो के ख़िलाफ़ किस तरह इत्तेहाद हुआ, और पाकिस्तान नेशनल अलायंस जो कई जमातों पर मुश्तमिल था भुट्टो के ख़िलाफ़ है। और एक्चुअली उन्होंने ये कहा था कि भुट्टो ने जो इलेक्शन है 77 के इनमें धांधली की है और सारी सीटें भुट्टो ने जीती हैं। तो ये इसके ऊपर मेन ये चीज़ थी। सवाल नंबर 7 है जी, एलेबोरेट द काजेज एंड इम्पैक्ट ऑफ डिसमिसल ऑफ बेनज़ीर भुट्टो गवर्नमेंट इन 1990। जी 1990 में बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत को 58(2)B के तहत सदर पाकिस्तान ने करप्शन और अकरबा परवरी के इल्ज़ाम के नतीजे में बरतरफ किया। इसके ऊपर भी बेनज़ीर भुट्टो के दोनों अदवार के ऊपर वीडियो मौजूद है, आप इसको देख लीजिएगा 9378 के प्ले लिस्ट के अंदर। 8वां क्वेश्चन है, मेक अ क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ रोल ऑफ ज़फ़रुल्लाह खान जमाली एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान।
ظفر اللہ خان جمالی جو تھے خاموش وزیر اعظم کے طور پر مانے اور پہچانے جاتے ہیں. ان کی حیثیت بھی وہی تھی جو خواجہ ناظم الدین صاحب کی تھی، اور اس میں فرق یہ تھا کہ اب یہاں پہ مشرف کی حکومت تھی. مشرف نے بلوچستان سے ان کو منتخب کیا اور ان کو رکھا اس لیے گیا کہ وہ دفاع کریں مشرف صاحب کا کہ جی جو باقی سیاستدان بولتے ہیں ان کو چپ کریں، اور جب جمالی صاحب یہ کام نہ کر سکے تو ان کو بھی گھر بھیج دیا گیا. اس کے اوپر بھی یہ 9378 کی جو پلے لسٹ ہے طلباء، اس کے اندر یہ لیکچر موجود ہیں. تو آخری 3 کوسچن تو آپ وہاں سے دیکھ لیجئے گا. اس میں نواز شریف کا دور حکومت 1973 کا کانسٹیٹیوشن، فنڈامنٹل رائٹس، اور جو بے نظیر بھٹو کے دونوں ادوار حکومت ہیں اور نواز شریف کے دونوں ادوار حکومت ہیں، وہ سارے اس کے اندر آپ کو مل جائیں گے. تو میرے خیال میں اب آپ ہوپ فلی کہ اس طرح کا جب پیپر ہے آپ کو یہ 16 کوسچن میں نے سمجھا دی ہیں مختصراً. اب آپ کو پتہ یہ چل گیا ہوگا کہ کس طرح کا کوسچن ہے تو اس کے جوابات کو آپ نے کس طرح سے حل کرنا ہے. نیکسٹ جب آپ کا پیپر ہوگا تو آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں بتا دیجیے گا. میں اس طرح آپ کے لیے جو پیپرز ہیں پیپر سے 1-2 دن پہلے نکال کے پاس پیپر حل کر کے ویڈیو اپلوڈ کر دیا کروں گا. آپ تمام طالب علموں کا بہت بہت شکریہ. اگلے پیپر تک کے لیے اجازت. اللہ حافظ. اچھا، اس ویڈیو کو تمام دوستوں میں شیئر لازمی کر دیجیے تاکہ آپ کے جو باقی لوگ ہیں ان کو بھی وہ بھی اس کو دیکھ سکیں. ٹھیک ہے، اوکے جی، تھینک یو، اللہ حافظ.